अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ यासिर नदीम अलवाजदी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मैं हमारे मकसूद पटेल भाई के साथ लाइव हूँ। और आज की जो नशिस्त है, जो सेशन है, उसका मकसद भी कुछ अहम सवालों के जवाब देना है, जो सवाल आमतौर से इस्लाम के ख़िलाफ़ किए जाते हैं, बल्कि मैं उनको सवाल कम एतराज़ ज़्यादा कहता हूँ। तो जो ऑब्जेक्शंस इस्लाम के ख़िलाफ़ उठाए जाते हैं, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं वो उससे मुतासिर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद शक का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ सवालात जो है आज हमारे मकसूद भाई लेकर आए हैं। इससे पहले भी पिछले हफ्ते हमने एक सेशन किया था और उसमें उस तरह के सवालात उठाए गए थे, जिसका रिस्पांस नाजरीन की तरफ से और जिन लोगों ने बाद में देखा उसकी उनकी तरफ से अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने इस एफर्ट को सराहा। मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर के तौर पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी लोगों को, और बल्कि हमारा जो अकीदा है मैं उसको बयान करना चाहूँगा। और ये अकीदा कोई ऐसा नहीं कि मैंने पिछली मरतबा इसको जिक्र नहीं किया था, बल्कि जब भी हम इस्लाम के मुतालिक बोलते हैं और इस्लाम के ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब देते हैं, तो डिस्क्लेमर के तौर पर मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि हमारा मकसद कभी भी किसी मजहब को या उसके अकायद को पर कीचड़ उछालना नहीं है, किसी मजहब के मानने वालों को ठेस पहुंचाना नहीं है, उनके जज्बात को हर्ट करना नहीं है। ये हमारा मकसद नहीं नहीं हमारा दीन और हमारी शरीयत इसकी तालीम देती है, बल्कि खुद हमारे मजहब में दूसरों के दीन के ऊपर कीचड़ उछालना और दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाना ये सख्त गुनाह है। दावत का तरीका ये रहा ही नहीं है। दावत का तरीका ये है कि अपनी बात रखी जाए। हाँ, अगर कोई इनफरादी तौर पर किसी ब्लास्फेमी का मुर्तकिब है, मसलन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या दीन के ऊपर बेजा एतराज़ात करता है, तो हम उस पर्सन को, उस शख्स को इंडिविजुअली हम उसको यकीनन जवाब देंगे और उसको टारगेट भी करेंगे। टारगेट यानी इल्मी एतबार से, फिक्री एतबार से, एकेडमिकली उसको टारगेट किया जाएगा। लेकिन पूरी कम्युनिटी को या पूरे मजहब को टारगेट करना, या उनके जो दूसरे मजहब के जो जिन जिन माबूदों को और जिन गॉड्स को वो मानते हैं उनको टारगेट करना, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। तो बहरहाल इस डिस्क्लेमर के बाद मैं मकसूद भाई से कहूँगा कि वो इंशाअल्लाह जो सवालात हैं वो रखें और कोशिश की जाएगी कि उनका लॉजिकल जवाब दिया जाए। एक चीज़ मैं और बता दूं कबल इसके कि मकसूद भाई बोलें, याद रखिए कि इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है कि जिसमें इंसान की और इंसानियत की नजात है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजात का रास्ता नहीं है। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो मुकम्मल और 100% लॉजिकल है। अगर आप ये कहें कि नहीं इस्लाम की ये वाली बात तो लॉजिकल है, वो वाली बात लॉजिकल नहीं है, ये गलत है। लॉजिक गलत हो सकती है इंसान की, लेकिन इस्लाम का जो अकीदा है वो गलत नहीं हो सकता। और बात भी यही है कि हम जब बात लॉजिक की करते हैं तो जाहिर है कि हमारी लॉजिक हमारी अकल के एतबार से है, और हमारी अकल इंसानियत जिन चीज़ों को डिस्कवर करती है उसके एतबार से। और डिस्कवरीज जो हैं वो बदलती रहती हैं। आज के ज़माने में जो डिस्कवरी है वो आज के हिसाब से नहीं है। आज से 10 साल के बाद डिस्कवरी बदल जाएगी तो उसके एतबार से लॉजिक भी बदल जाएगी। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम है कुरान करीम, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। अलबत्ता इससे पहले भी मैंने कई मरतबा कहा कि कुछ चीज़ें साइंस में ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स कहलाती हैं, वो कुछ चीज़ें थ्योरीज कहलाती हैं। कुरान की कोई भी चीज़, इस्लाम की कोई भी चीज़ साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि साइंटिफिक फैक्ट ने आकर कुरान करीम की हक्कानियत और उसकी सदाकत को मान लिया है। हाँ, थ्योरीज ऐसी हो सकती हैं जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि थ्योरीज बदलने के लिए आती हैं और कुरान हमेशा रहने के लिए आया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं कहूँगा मकसूद पटेल भाई से कि वो अपने जो सवालात हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट किए हैं, मुख्तलिफ लोग उनसे रब्ता करते हैं, इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो सामने रखें और कोशिश की जाएगी कि लॉजिकली और अकली एतबार से उसका जवाब दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। जो पिछली जो हमारी नशिस्त हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आया, काफ़ी लोगों ने मुझे कुछ धमकी भरे मैसेज भी भेजे। तो मैं पहले जैसे मुफ्ती साहब ने डिस्क्लेमर दिया, ऐसे मैं भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर हमारी किसी बात से हमें हमारा कोई मतलब किसी के धर्म के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं था, ना किसी धर्म को नीचे दिखाना नहीं था। हमारा तो बिलीफ ये है कि हम हमारे धर्म को फॉलो करें, दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें, और यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है। उसके बाद भी अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो या किसी के बिलीफ को अगर आहट हुई हो, अगर हर्ट हुआ हो, तो हम अनकंडीशनल माजिरत चाहते हैं, अनकंडीशनल माफी मांगते हैं।
तो अब सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। और ये भी जो पिछले सवाल थे वो भी मेरे नहीं थे, हम मेरे ही फेसबुक फ्रेंड में कुछ हिंदू भाइयों के थे। तो आप एक तरफ तो सवाल भी हमसे करते हो, जब हम जवाब मांगते हैं तो फिर आप नाराज हो जाते हो। तो भाई दो बात ना करें। अब इसी तरीके से इस बार जो हम सवाल ले रहे हैं वो सवाल आर्य समाज के दोस्तों के हमारे। तो उसी के सिलसिले में हम सवाल और जवाब की नशिस्त आगे बढ़ाते हैं। तो मुफ्ती साहब, एक आर्य समाज के एक प्रचारक है महेंद्रपाल आर्य, आपने नाम सुना होगा। जो मकसूद भाई, ये जो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने जो कहा है कि अनकंडीशनल माफी में, इसमें आपसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जो रेफरेंस मिले होंगे, जो भी जिन लोगों ने किया होगा, वो जाहिर है कि हमारी जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र को लेकर एक मैंने जवाब दिया था, गालिबन उसी की वजह से कुछ लोगों को बुरा लगा। हालांकि मकसद सीता जी या राम जी की तौहीन नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसको ये चाहिए कि वो अपनी मजहबी किताबों में जो इस तरह की बात लिखी हुई है वो उनको निकाल दे, या ये कहे कि हम इन मजहबी किताबों को नहीं मानते। क्योंकि हमने तो 2 वीडियो के अंदर उनका रेफरेंस दिया है। मैं ये नहीं कहता कि जो रामायण का जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, उसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ पुराण में ये बात लिखी हुई है और रामायण के एक वर्जन में उसका। हाँ, तो मैंने 2 हवाले दिए हैं। लोग ये कहें कि भाई हम उन किताबों को नहीं मानते तो हमें भी कहने की जरूरत नहीं है। मतलब सामने वाला वो बात इसलिए कहता है कि उस किताब में वो लिखी हुई है। ठीक है, तो बहरहाल इस चीज को, इसकी वजाहत बहुत जरूरी थी। ठीक है, जी जी बिल्कुल। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल और जवाब का हम सिलसिला शुरू करते हैं। तो एक महेंद्रपाल आर्य है जो आर्य समाज का प्रचार करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं मुर्तद हूँ, पहले मैं मुस्लिम था, मेरा नाम मोहम्मद अली था, मेरठ की किसी जामा मस्जिद में इमाम थे वो, और अभी वो आर्य समाजी बन गए हैं और वो उसका प्रचार करते हैं। तो उनको मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस देखी, उनसे मेरे एक दोस्त ने बात भी की। तो उन्होंने वो बार बार एक चैलेंज बहुत ठोक के कहते हैं कि जो कुरान शरीफ है वो कलामुल्लाह नहीं है, मतलब ईश्वर की, अल्लाह की वाणी नहीं है। तो उसके कहते हैं ये मेरा चैलेंज है, कयामत तक आप साबित कर दो। और उसकी दलील में वो कहते हैं कि कुरान शरीफ की सबसे पहली जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी एक जो दलील देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि सूरह फातिहा, जिसे हम अल हम्दु शरीफ कहते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कहते हैं कि भाई अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू करने को कह रहे हैं? फिर एक जगह कह रहे हैं सूरह फातिहा में कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, ये उस रास्ते पे जिसमें तूने इनाम फरमाया। तो अल्लाह ही अल्लाह को कह रहे हैं कि मुझे सीधे रास्ते पे चला। तो ये दलील देके कहते हैं कि ये जो किताब है, जिसे कुरान को आप कलामुल्लाह कहते हो, अल्लाह की वाणी कहते हो, ये अल्लाह की वाणी नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने लिखी है। तो इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसा है कि ये याद रखिए कि इस्लाम के खिलाफ जो एतराज़ात करते हैं, और जितने भी एतराज़ात आज तक हुए हैं हिस्ट्री में, वो 2 तरह के लोग करते हैं। या तो अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरी जो साउंड है वो क्लियर नहीं है। क्या ऐसा ही है? किसी को आवाज सही नहीं आ रही है? मुझे सही आ रही है। अच्छा, ये हैरत है कि बहुत से लोग जो है, मैंने कमेंट्स में देखा, वो ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर अभी ऐसा सही आ रही है, थोड़ी देर बाद आप देखना, शायद बता देंगे सबके अच्छी आ रही है। शुरू हाँ, थोड़ा अभी इससे पहले डिस्टरबेंस था थोड़ा अच्छा आवाज में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ एतराज करते हैं वो 2 तरह के लोग हैं। या तो वो जाहिल हैं, उनको पता नहीं है, अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं। और मुझे खुद हैरत हुई कि कुछ सवालात मैंने भी देखे हैं, जिन पंडित जी का आपने हवाला दिया, मैं उनके एतराज़ात को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही आई। चूंकि इस तरह के एतराज़ात बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बूढ़े से, और जो अपने आप का ये भी दावा करता हो कि मैं इमाम भी रहा और पढ़ा भी और मैं फला हूँ, तो उससे जो है ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। तो या तो आदमी जहालत की वजह से करता है एतराज, या फिर वो झूठ बोलता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप झूठे हैं या आप जाहिल हैं। ठीक है। और इसकी भी एक मिसाल दे दूं मैं, उन्हीं साहब ने जिनका आपने नाम लिया है, उनकी किसी ने मुझे क्लिप भेजी। मैं उनको फॉलो नहीं करता हूं, चूंकि वो इस लायक नहीं है कि कोई उनको फॉलो करे, लेकिन किसी ने जो है मुझे उनकी वीडियो भेजी। तो उसमें वो एक एतराज कर रहे हैं, और कुरान का तर्जुमा उन्होंने गलत पढ़ा, कुरान की एक आयत का, कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में कि जो अल्लाह के रसूल और जिब्रील का दुश्मन हो
اس کو قتل کر دو. اب اس طرح کی کوئی بھی آیت مطلب یہ کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہاں جو اللہ کے رسول اور جبریل کا دشمن ہو, اللہ اس کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا, یہ بات تو ہے, لیکن یہ کہ تم اس کو قتل کر دو ایسا کہیں نہیں لکھا. تو یہ جھوٹ کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا. تو بہرحال ایسے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ان سوالات سے بہت سے ہمارے مسلم یوتھ اور بہت سے غیر مسلم جو یعنی کھلا ذہن رکھتے ہیں, جو مختلف مذہبوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, حق کی تلاش میں ہیں, وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس لیے ان اعتراضات کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے. بہرحال تو آپ نے جو یہ سوال کیا کہ قرآن کریم ان صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے, چونکہ قرآن شروع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, تو اللہ ہی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں, غالباً یہی ان کے کہنے کا مقصد ہے. ایگزیکٹلی. تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اعتراض کر رہا ہے اس کو وہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں اپنے مذہب کا بہت ماہر ہوں, بڑا زبردست اسکالر ہوں, لیکن حقیقتاً اس کو اپنے مذہب کی الف بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات, رگ وید جو آریہ سماج میں بلکہ پورے سناتن دھرم میں ایک بنیادی اسکرپچر ہے, اور اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرمیشور کی طرف سے آئی ہے, الہام ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو پہلا منتر ہے, چلو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, رگ وید کھولیے, پہلا منتر پڑھ لیجیے. پہلا منتر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس اگنی کی تعریف کرتے ہیں جو کہ ہمارا پورا ہت کرنے والا ہے. یہ منتر ہے, ہم لوگ اس اگنی کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قرآن میں کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے. تو بھائی یہ اعتراض تو پھر ہر کتاب پر ہوگا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کتاب پر اعتراض کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی بھی کتاب کے اوپر. میں تو مانتا ہوں کہ ساری کتابیں جو الہامی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں میں آئی ہیں, اس میں وید بھی ہو سکتی ہے, مجھے کوئی وید کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں یہ پرابلم ہے, تو پھر ہم اس کے بعد ہمیں کہنا پڑے گا کہ بھئی اگر آپ کو یہ پرابلم یہاں نظر آ رہی ہے تو پھر پہلے اس پرابلم کو فکس کیجئے. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے بڑھ جائیے, وید تو اور پرانی ہے, اس سے آگے بڑھ جائیے. بائبل میں اس کے مختلف چیپٹرز ہیں, اس کے مختلف ورژنز ہیں. اس میں جو میتھیو چیپٹر 6 میں ایک دعا آئی ہے, اس دعا میں جو الفاظ ہیں انگریزی کے, وہ یہ ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے ہیں کہ let your name be kept holy and let your name be kept with reverence. اس کا جو ترجمہ ہے وہ ایگزیکٹ وہی ہے جس کو ہم عربی میں سبحانک اللہم و بحمدک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو بائبل میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آتا ہے, اس کے اندر بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح یعنی مخاطب کرتا ہے ڈائریکٹ, فرسٹ پرسن. دیکھیے اس کے لیے میں انگریزی کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کروں گا, جو اگر آپ نے انگلش سیکھی ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب میں کسی کو ایڈریس کرتا ہوں تو اس کے, یا کوئی اگر کہیں دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو اس کے 2-3 طریقے ہیں, یا تو فرسٹ پرسن, یا سیکنڈ پرسن, یا تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ ہوں. سیکنڈ پرسن کا مطلب ہے آپ یہ ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. اور تھرڈ پرسن کا مطلب ہے کہ وہ. ٹھیک ہے, تو قرآن کے اندر یا الہامی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے وہ کبھی فرسٹ پرسن کو سامنے رکھ کر کیا ہے, کبھی سیکنڈ پرسن کو سامنے رکھ کر کیا ہے, کبھی تھرڈ پرسن کو سامنے رکھ کر کیا ہے. مثال, قرآن کریم میں ان تینوں چیزوں کا استعمال ہوا ہے, تینوں طریقوں سے آیا ہے. فرسٹ پرسن میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ایک آیت میں, انی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں, انی انا اللہ. ٹھیک ہے, یہ تو فرسٹ پرسن. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکنڈ پرسن کا استعمال کیا. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا, تو پاک ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اللہ ہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے, تو تینوں طریقے سے اس میں استعمال ہوا ہے. اچھا, جہاں پر سیکنڈ پرسن کا استعمال ہوتا ہے, یعنی جہاں یعنی ایڈریس ہوتا ہے کہ تو, وہاں پر مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنے معبود کو پکارو, اس طریقے سے تم اپنے معبود کی عبادت کرو.
تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس طریقے جو انداز اختیار کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، یا اسی کے بعد آگے چل کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ جو سیکنڈ پرسن ہے یہ اس لیے ہے سورہ فاتحہ میں تاکہ بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتائے کہ اس طریقے سے تم اپنے معبود کو، اس طریقے سے تم مجھے پکارو۔ تو قرآن کریم صرف یہ نہیں ہے کہ میں کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف فرسٹ پرسن، ہمیشہ فرسٹ پرسن سے خطاب کرے یا ایڈریس کرے لوگوں کو، بلکہ اس کے اندر فرسٹ پرسن بھی ہے، سیکنڈ پرسن بھی ہے، تھرڈ پرسن سے بھی خطاب ہے۔ اور یہ صرف قرآن کریم کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ اسلوب اور یہ میتھڈ ملتا ہے۔ تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا جو انداز ہے اس کا کچھ پتا وتا نہیں ہے، وہ ویسے ہی اپنا یوٹیوب کھول کر بیٹھ گیا، اس نے 2-4 ویڈیو بنا دی، لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست اعتراض ہو رہا ہے، اور وہ ہٹ ہو گیا۔ بالکل بالکل بھائی، مفتی صاحب تو اس لیے ہی ضروری ہے کہ جو ہمارے یوا ہے وہ بھٹک نہ جائے، یا بہت جگہ پہ اگر آپ چیلنج کرتے ہو، اگر اس کا ہم جواب نہ دیں تو کسی کو ایسا نہ لگنے لگے کہ بھائی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پچھلی نشست میں بہت زبردست جواب کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مفتی یاسر کے پاس جواب نہ ہو، لیکن قرآن اور اسلام کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہے۔ تو یہ اس بات سے سبھی کو ایگری کرنا چاہیے، اور دوستوں سے میں تھوڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ شیئر کر دیں۔ ابھی آگے سوال بہت ہی امپورٹنٹ آ رہے ہیں، اور جتنے بھی سوال ہیں میرے، وہ میرے آریہ سماج کے دوستوں نے ہی پوچھے ہیں۔ تو مفتی صاحب اگلے سوال کی اور ہم جاتے ہیں کہ وہی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں مہندر پال آریہ جی کہ ایک ویدک دھرم ہی، آریہ دھرم ہی، ویدک دھرم ہی ایک سچا دھرم ہے، ایک دھرم ہے، باقی جتنے بھی دھرم ہے، چاہے کرسچنزم ہو، بودھزم ہو یا اسلام ہو، وہ ایک پنتھ یا سمپردائی ہے۔ کیونکہ پھر انہوں نے ایک انگلش میں کہا کہ ریلیجیس کا مطلب بھی پنتھ ہوتا ہے، اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اپنی بات کو سچی کہنے کے لیے ترک بہت دے رہے ہیں وہ۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا جواب کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سوال صرف انہی کی طرف سے نہیں، اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ ہمارے ویورز کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ جو سیشن ہے یہ کسی خاص پنڈت جی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ صرف ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، بلکہ یہ کامن سوال ہیں، یہ کامن سوال ہیں، رائٹ، یہ کامن سوال ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اتنا اہم ہے اس طرح کے فالتو کے اعتراضات کر کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں اس کا جواب دینے کے لیے۔ تو میں ان کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مجھے جو ہے لوگ بہت سے کہتے ہیں بھائی آپ ان کے ساتھ مناظرہ کیجیے، بھائی ہم نے ایک مناظرہ کر لیا ایک پنڈت جی کے ساتھ، وہ بیچارے 2 گھنٹے بھاگ نکلے، اب سب کو ہرانے کی ذمہ داری ہم نے کوئی لی ہے، ٹھیک ہے مقصود بھائی، اب دوسرے لوگ آگے بڑھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا کہ بھئی وہی ایک مذہب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، اور انہوں نے ریلیجن کے معنی بیان کیے، تو بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ریلیجن ہی کے معنی دیکھتے ہیں، وہیں سے جواب نکلے گا۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا دنیا کی ایک معتبر ترین انسائکلوپیڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی بھی تحقیقی کام دنیا میں ہوتا ہے، اکیڈمک کام ہوتا ہے، تو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا ریفرنس اگر کہیں آ جائے تو اس کا مطلب اس کی معتبر ہونے میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کی وہ اہمیت نہیں، چونکہ ویکیپیڈیا جو ہے فری انسائکلوپیڈیا، کوئی بھی جا کے اس میں ایڈ کر دے جو بھی اس کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بہت ہی معتبر ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ریلیجن کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے۔ ریلیجن کی جو ڈیفینیشن اس میں ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اس ذات کے ساتھ تعلق، اس ذات کے ساتھ اس کی ریلیشن، جس ذات کو وہ مقدس اور ہولی سمجھتا ہے، جس ذات کو وہ روحانی اور اسپرچول سمجھتا ہے، اور اس ذات کے ساتھ اس کا تعلق جس کی وہ تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ بندے کا اس کے معبود کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو چیز اس ریلیشن کو بیان کرے، جو چیز اس ریلیشن کو بتائے، اس کو ریلیجن کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ڈیفینیشن میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ ریلیجن وہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کا جواب دینے کی کوشش کرے کہ انسان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا۔ اب آپ اگر اس ڈیفینیشن کو رکھیں سامنے تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں مختلف مذاہب ہیں، ہم تو سب مذاہب کو مذاہب مانتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو حق مذہب ہے وہ صرف اسلام ہے، لیکن جتنے بھی، چاہے وہ ویدک مذہب ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈیزم ہو، اسلام ہو، بدھزم ہو، سب نے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے صحیح جواب دیا، کسی نے غلط جواب دیا، دیٹس اے ڈفرنٹ کیس، لیکن جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے اندر بندے کا اس کا جو معبود ہے، اب چاہے کسی مذہب کے اندر ایک معبود ہو کہ کسی مذہب کے اندر 10,000 معبود ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بندے کا اس کے معبود کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو ہر مذہب بیان کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، کیسے آپ اس ریلیشن کو، اس کے حقوق کو ادا کریں. مثلا اسلام ہے، ہمارا جو ریلیشن اللہ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا سسٹینر اور رازق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تنہا مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن ہوا ہے، مختلف رسول بھیجے گئے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرنا ہے، زندہ کرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا. یہ ہمارا ریلیشن ہے ہمارے اس معبود کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور مذہب، جو مذہب بھی اس ریلیشن کو بیان کرے اس کو مذہب کہا جائے گا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو ٹھیک ہے، آپ قرآن کی ڈیفینیشن نہ مانو چونکہ آپ قرآن پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جو ایک معتبر ترین انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے اس کو تو ماننا پڑے گا. آپ محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا چونکہ یہ میرے حساب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں دنیا میں ایک ہی مذہب ہے، باقی کوئی مذہب ہے ہی نہیں، باقی جو ہے وہ صرف سمپردائے یا سماج ہیں اور کلچر ہیں، یہ غلط ہے بالکل. ایگزیکٹلی. اور مفتی صاحب میں بتا دوں، مجھے تو کمنٹس دکھ نہیں رہی ہے، لیکن جو جس صاحب کا نام لے رہے ہیں نا وہ صاحب 3 یا 4 بار لائیو آئے. میں نے انہیں کہا مجھے لائیو لو، حالانکہ انہیں زیادہ لوگ دیکھتے نہیں ہے، 40-50 لوگ دیکھ رہے تھے. انہوں نے آج تک مجھے لائیو نہیں لیا، کمنٹس میں میرا اپمان کیا. اور ابھی ایک آڈیو ہم لوگ جاری کرنے والے، میرا ایک دوست ہے مصطفیٰ رجا، اس نے اس کے ساتھ ترک کترک کر رہے تھے. انہوں نے ایک ایسا لاجک دیا کہ وہ صاحب مہندر پال آریہ جی بھاگ نکلے، اور وہ آڈیو ہم موبائل میں ریکارڈ ہے اور ابھی ہم جاری کریں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے ان کو کہو کہ ہم سے نپٹ لے، مفتی صاحب بہت دور کی کوٹی ہے. اچھا مفتی صاحب آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور، کہ جو آریہ سماجی ہمارے دوست ہیں ان کا اور ایک بھی اعتراض یہ ہے کہ جہاں پر مسلم میجورٹی میں وہاں پر دوسرے دھرم کے لوگ دوسرا دھرم اس لیے کو ایگزسٹ نہیں کرتا کہ قرآن کے ایک آیت کا ریفرنس دیتے ہیں. وہ آیت ہے نمبر 85 سورہ ال عمران کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اسلام دینا، مطلب اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے. تو ٹیررزم بھی اسی کے لیے ہو رہا ہے اور دوسرے مذہب بھی اسی لیے وہاں کو ایگزسٹ نہیں کرتے کیونکہ قرآن فرماتا ہے. تو اس پہ آپ کیا وجاہت کرو گے؟ یہ سوال آپ نے اور کچھ ملتے جلتے الفاظ میں اس سے پہلے بھی کیا تھا. قرآن کی جو آیت ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. دیکھیے تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہوں گا. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صرف اسلام ہی ایک مذہب انسانیت کو دیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس دنیا کے اندر، چونکہ اسلام کے معنی ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی کے خلاف سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا. ٹھیک ہے، یہ اسلام کے معنی ہے. تو حضرت آدم جو اس دنیا میں پہلے انسان ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. اس کے بعد جو انبیاء دوسرے آتے رہے، حضرت نوح ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں ان سب نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے. اور یہی اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں. اچھا، کسی بھی مذہب نے یہ تعلیم نہیں دی جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، کبھی اس میں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اللہ ایک نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب نے اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دی ہے. اور اب ہر مذہب نے جنت و جہنم پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، ہر مذہب نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تعلیم دی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ہی مذہب آیا ہے. اس مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے، چونکہ اسلام کے معنی ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. اچھا، اب مختلف لوگوں نے پھر اس کے بعد الگ الگ نام رکھ لیے. مثال کے طور پر کرسچینٹی نام رکھ لیا کرسچنز نے، اور یہودیوں نے جوڈیزم نام رکھ لیا. اس کو آپ انگریزی میں جوڈیزم اور یہودیت کہتے ہیں، اردو میں، عربی میں. اور پھر جو اس کا نام تھا وہ اسلام میں باقی رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسی نام کا انتخاب کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ کہنا کہ اسلام دوسروں کے ساتھ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا یہ غلط ہے، چونکہ یہ اس مفروضے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ابھی 1400 سال پہلے آیا ہے، بلکہ اسلام ہی وہ پیغام ہے جو انسانیت کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال ہم سے نہ کیا جائے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کیوں نہیں کر سکتے. ہم تو سب کو مانتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آپ جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ کسی کا بھی نام لے لیجیے، ہم اس کے آگے علیہ الصلوۃ والسلام لگائیں گے میں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان کے اوپر نازل ہو. ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. اور کسی ایک نبی کہ جس کا نام قرآن کریم میں آ گیا، اگر ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہم اس نبی کو نہیں مانتے تو ہمارا تو ایمان ختم. تو ہمیں تو ہر نبی کو ماننا پڑے گا، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم مسلمان ہوں گے. یہ سوال تو ان لوگوں سے کیا جائے کہ جو مثلا کرسچنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے.
سے سوال ان سے کیا بالकुल جانا چاہیے. یہ سوال یہودیوں سے کیا جانا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہ سوال ان سے پہلے جو لوگ ہیں ان سے کیا جانا چاہیے کہ بھئی تم تمام انبیاء کو کیوں نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اہم چیز ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں, اگر واقعی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں غیر مسلم نہیں رہ سکتے, تو یہ ایک اتنا بڑا تاریخی اور ہسٹوریکل جھوٹ ہے کہ مطلب اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے, ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں کی حکومت انڈیا پر 800 سال سے زائد عرصے تک رہی ہے. ٹھیک ہے, بالकुल میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلامی حکومت تھی, ہاں مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک ماڈل اسلامک اسٹیٹ تھا, اس میں بہت سے بادشاہوں نے اپنی مرضی کے اعتبار سے کام کیا, اور آپ اس سے ایگری کریں یا اس سے ڈس ایگری کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. لیکن اگر بات یہ تھی کہ اس مسلمان غیر مسلموں کو برداشت نہیں کر سکتے, تو آج بھی انڈیا میں غیر مسلم اکثریت میں کیوں ہیں جبکہ 800 سال تک کے مسلمان حکومت کر کے گئے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ وہ زبردستی کنورٹ کر دیتے یا سب کو مار دیتے, ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یا اسی طریقے سے آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیے, آپ سیریا میں چلے جائیے, کرسچنز کی آج بڑی تعداد ہے. لبنان میں چلے جائیے, کرسچنز کی بڑی تعداد ہے. آپ مصر میں چلے جائیے, مصر میں جو لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں, لیکن جو کاپٹک اصل تھے وہاں پر, جو وہاں کی جو کمیونٹی تھی, وہ آج بھی موجود ہے. تو اس طریقے سے جن ممالک میں پہلے سے غیر مسلم رہتے آئے ہیں ان کی ایک تعداد وہاں پر رہی ہے. ہاں, اسلام کی حقانیت اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہوں اور سارا کا سارا ملک اسلام مسلمان بن گیا ہو, تو اس میں ہماری کیا خطا؟ یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ مسلمان بنے اور اپنی آخرت سنوارے. بالکل. تو اس پرشن کے متعلق زیادہ تر لوگ پڑوسی پاکستان کا ایگزامپل دیتے ہیں. تو بھائی پاکستان ہی صرف اسلامی ممالک نہیں ہے, جارڈن بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, وہاں کا بھی تھوڑا جائزہ لیجئے آپ لوگ. تو آگے میں مفتی صاحب بڑھتا ہوں کہ ایک جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر ہم یہ کہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس میں رحمان اور رحیم بھی آتا ہے. تو کیا لیکن پھر جو ہمارے آریہ سماج کے جو دوست ہیں اور ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ بقرہ عید کے اوپر اتنے سارے جانوروں کو آپ ذبح کرتے ہو, ان کی قربانی دیتے ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے اوپر ہی اپنی رحم اور احسان کرتے ہیں, جانوروں کے لیے وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ تھوڑی وضاحت کریں. یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے, یہ سوال بہت پرانا ہے, اور آریہ سماج کے لوگ گزشتہ 150 سال سے یہ سوال کر رہے ہیں, اور 150 سال میں ہم نے ہزاروں مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے. اسی لیے اس سوال کا جواب میرے پاس ایک نہیں ہے بلکہ 5 ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے تھوڑا سا مجھے وقت درکار ہوگا ان 5 جوابوں کو مختصراً بیان کرنے میں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم اگر جانوروں کو بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے, بغیر اللہ تعالیٰ کی, بغیر جو کہ مالک الملک ہے, پوری کائنات کا مالک ہے, اس کی اجازت کے بغیر اگر ہم جانوروں کو ستائیں تب تو واقعی ظلم ہو. لیکن جب ہم اللہ کو, پرمیشور کو مالک الملک مانتے ہیں, یعنی اس پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں, تو کائنات کے اندر تو جانور بھی تو آ گئے نا, تو جانوروں کا بھی مالک ہے. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ, اس کی اجازت کے باوجود بھی اگر ہم ان جانوروں کو حلال نہ سمجھیں تو یہ بڑا ظلم ہے کہ مالک نے الاؤ کر دیا, اس کے باوجود بھی ہم اس کو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ زیادہ ظلم ہے, بڑا ظلم ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا جواب دیکھیے, ظلم آپ نے کہا کہ بھائی جانوروں کو کھانا ظلم ہے. ظلم کے مختلف درجات ہیں. ٹھیک ہے, کم درجے کا ظلم, زیادہ بڑے درجے کا ظلم, لیکن ظلم ہونے میں سب چیزیں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں. مثال لیجئے, اگر آپ کے نزدیک جانور کو کاٹنا اور اس کو کھانا ظلم ہے, تو پھر بھائی جانور کے اوپر سواری کرنا بھی ظلم ہے. چونکہ آپ جانور سے پوچھ کے نہیں بیٹھتے اس کی پیٹھ کے اوپر کہ جی جناب میں آپ کی پیٹھ کے اوپر سواری کر سکتا ہوں کہ نہیں, اور وہ سر ہلا کر جواب دیتا ہوں کہ ہاں جی بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو خریدا, آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے دودھ نکالنا, گائے کا دودھ نکالنا, کیا آپ نے گائے سے پوچھا ہے کہ جی دودھ نکال لیں آج, یا آج آپ اپنے بچڑے کو پلائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ صرف اس لیے کہ میری ملکیت میں یہ گائے ہے اس لیے میں اس کا دودھ نکالوں گا, محض اس وجہ سے آپ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے, چونکہ جو چیز اس نے یعنی میں آپ سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر لے لوں,
تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا؟ اور آپ جو ہے گائے کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر لے رہے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے۔ تو ایسے ہی اگر گوشت کھانا یا کسی جانور کو حلال کرنا، ذبح کرنا، اگر یہ ظلم ہے تو یہ بھی سارے ظلم ہیں، چونکہ یہ بغیر اجازت کے آپ جانور کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں۔ ظلم ہونے میں سب شریک ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا ظلم ہے، ایک بڑا ظلم ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے ظلم کو جائز قرار سمجھتے ہیں اور اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو پھر بڑا ظلم جو ہے اس کو بھی جائز سمجھیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ مثال کے طور پر تیسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو نارمل سمجھتے ہیں کہ جانور کی پیٹھ کے اوپر ہم سوار ہوں، لیکن جب ہم جانور کے اوپر سوار ہوتے ہیں نا تو جانور کا جو جسم ہے وہ ہمارے جسم کی سواری بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسی جانور کو مثلا حلال کریں، ذبح کریں اور اس کو کھا لیں، اب جو اس کا گوشت ہے وہ ہماری روح کی سواری بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم نے اس کو نہیں کھایا وہ ہمارے جسم کی سواری ہے، جب ہم نے اس کو کھا لیا اب وہ ہمارے روح کی سواری ہے۔ جسم اور روح کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو روح جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور یعنی بلند چیز ہے، ہاں وہ زیادہ پوتر، اس کو سٹل کہتے ہیں، وہ لطیف ہے۔ اور جو جسم ہے وہ ایک ادنا درجے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح جلدی گندگی قبول نہیں کرتی، لیکن جسم جو ہے روزانہ گندا ہوتا ہے، اور اگر روح گندی ہوتی ہے تو وہ جسم کے گندا ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جانور کے لیے بھی شرف اور اس کی عزت کا باعث ہے کہ وہ پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ وہ اس چیز کی کہ جس جسم کے اوپر گندگی دن رات لگی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا تیسرا جواب ہوا۔ چوتھا جواب سنیے۔ وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب جانوروں کو ذبح کرنا غلط ہے اور ظلم ہے، عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے۔ تو ان کا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور، اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے پنرجنم میں، اگلے جنم میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم جب اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی اس کے خراب کاموں کی وجہ سے روح ایک جانور کے جسم میں قید ہے، ہم نے اس کو ذبح کیا اور روح کو جو ہے مکتی دلا دی، اور جسم کو ہم نے اپنی جسم کا، اس کے جسم کو، جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ نہ کہ آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس یعنی جو برے کرم کی وجہ سے جس کی روح جو ہے جانور کے جسم میں ٹریپ ہے، ہم اس کو ٹریپ ہونے دیں جب تک کہ وہ جانور خود نہ مرے، ہم تو اس کو کاٹ کر، اس کو ذبح کر کے اس کی جو روح ہے اس کو مکتی دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے چوتھا جواب ہوا۔ اب پانچواں جواب وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے۔ پرمیشور نے، سپریم بینگ نے ہمارے جسم میں، انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز حکمت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ ہماری دو آنکھیں ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے دو کان ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری ایک ناک ہے اس لیے ہمیں ایک ہی ناک کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انسان کے آپ دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیے کہ دانتوں کے اسٹرکچر میں آپ کے فلیٹ دانت بھی آتے ہیں اور نوکیلے دانت بھی آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزی اور پھل بھی کھائے، دونوں چیزیں کھانے کے لیے۔ اور جو درندے ہیں ان کے اندر صرف نوکیلے دانت ہیں، اور جو جناب آپ کی گائے، بھینسیں اور بکریاں ہیں ان کے اندر صرف فلیٹ دانت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت اس لیے دیے ہیں تاکہ فطرتاً وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا لے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی جانوروں کو کھانا تو رحم کے خلاف ہے، جانوروں کو کھانا تو فطرت کے خلاف ہے، تو وہ آدمی دراصل جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اور اس کی جو سائنس ہے اس کو نہیں سمجھتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے، کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور حرام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے دراصل اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی صفت کا، ان کے اندر جو کوالٹی ہے، کھانے کی وجہ سے وہ کوالٹی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خنزیر کو اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہے۔ آپ آ جائیے مغربی ممالک میں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں مجھ سے زیادہ شاید اس چیز کا واقف اس وقت کوئی نہ ہو، اگر کوئی امریکہ سے نہیں ہے اس وقت، اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے یا مغربی ممالک میں رہتا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ گورے جو لوگ ہیں، جو گورے انگریز ہیں، ان کے اندر بے حیائی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر بے حیائی کہ اتنا، یعنی انڈیا کے جو اپنا مووی انڈسٹری ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے تھک گئی لیکن وہاں تک پہنچی نہیں پاتی، وہ بے حیائی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں ویسٹرنز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات کی ان کی خوراک جو ہے وہ خنزیر ہے۔ اس بے حیائی کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے، اس لیے اسلام نے سور کو، خنزیر کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔
اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا چونکہ درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے بد اخلاقی اور خود غرضی. اگر درندے کو بھوک لگے گی تو وہ سامنے والے کو مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا. سامنے والے جانور کو اس کو صرف بھوک لگنے کی دیر ہے, وہ خود غرض ہے. اس لیے درندوں کو اور خنزیر کو اسلام میں انسان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. ہاں, جن جانوروں کے اندر ایسی صفات نہیں ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی سی کانسیپٹ ہے اسلام کا. اگر اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کر کے ان کے اوپر تو رحم نہیں کیا, بلکہ ان کے اوپر رحم کیا ہے اسی لیے حلال کیا ہے. بالکل. اور مفتی صاحب بہت زبردست جواب تھا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب اس سے کہ مسلم زیادہ نان ویجیٹیرین ہوتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. اگر ہندوستان کی بات کروں, یہاں جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ ابھی گوگل کر لیں, SRS کی رپورٹ ہے 2017 کی کہ ہندوستان کے اندر 73% لوگ نان ویجیٹیرین ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ مفتی صاحب, ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 15 سے 19% ہے, تو باقی جو 50% ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, SRS PATA پیٹا کر کے ایک جو اینیملز کے لیے کام کرتی ہے اس کی رپورٹ ہے. اور جنوری 2016 کی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان کے اندر 73 سے 75% جو پیپلز ہے, ناگرک ہے, جنتا ہے, وہ نان ویجیٹیرینس ہے. تو یہ پرسپشن بنانا غلط ہے کہ مسلمان ہی نان ویجیٹیرین ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اچھا مفتی صاحب, اگلے سوال کی اور جاتے ہیں. جو میرے بہت سارے دوست ہیں آریہ سماج سے, وہ ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ صرف آریہ اور ویدک مذہبی توحید پرستی کی دعوت دیتا ہے, اسلام نہیں ہے. کیوں؟ پھر اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. پھر دوسری دلیل کہتے ہیں کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اذان میں کے اندر بھی. تو جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں رسول اللہ کا بھی نام ہے. تو اگر آپ خالی اللہ کو پوچھتے ہو تو یا عبادت ان کی کرتے ہو اور رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو تو آپ تو مومن نہیں ہو. اور ہم صرف ویداز ہے وہی پرمیشور کی, ایک پرمیشور کی اپاسنا کے لیے کہتے ہیں. تو توحید پرستی تو ہمارے مذہب میں, آپ کے مذہب میں تو توحید پرستی ہے ہی نہیں. تو اس کے جواب میں آپ کیا کہو گے؟ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یا تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے, یا اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے, کچھ جاہل ہے. ایگزیکٹلی. قرآن کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جو صاحب اعتراض کرتے ہیں اس آیت کو بنیاد بنا کر, وہ آیت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اطاعت کرنے کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فالو, اوبے, یا ماننا. اوبے, ایگزیکٹ, ماننا. مثلا قانون کو ماننا, اس کو کہا جاتا ہے اوبے. اب وہ صاحب جو یہ اعتراض کر رہے ہیں نا, ان سے آپ یہ کہیے کہ بھئی آپ ایک دن اعلان کر دیں کہ بھئی میں تو توحید پرست ہوں, میں تو ایک ذات کو مانتا ہوں, اس لیے میں انڈین کانسٹیٹیوشن کو یا ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتا. کیونکہ اطاعت کا مطلب ہے کسی کو ماننا. ایک کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے, یا ایک کے قانون کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے قانون کو آپ ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ اچھا, جبکہ دوسروں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو, جبکہ دونوں قانونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عبادت کرو. اگر یہ کہا جاتا تب تو بات ہوتی کہ ہاں بھائی اسلام میں جو ہے توحید کی تعلیم نہیں ہے. اللہ نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کی وجہ یہ ہے, بتانے کی وجہ یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو حکم دیا وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے دیا کہ رسول کی جب تم اطاعت کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے, بلکہ رسول کی اطاعت کر کے ہی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے. رسول اور اللہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کچھ اور کچھ کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہی وجہ. لیکن اس کے باوجود توحید کے کانسیپٹ کو پریزرو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں, یہ نہیں کہا کہ اطیع اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, بلکہ یہ کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ اور رسول کے درمیان ایک لفظ اور ہے, اور وہ ہے اطیعوا. دوبارہ ایک اور لفظ آیا اطیعوا, ورنہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ عربی زبان سمجھتے ہیں تو اطیعوا کے مطلب ہے یو مسٹ اوبے, فالو کرو, حکم ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اگر میں اور آپ اس طرح کی کوئی بات کہہ رہے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا, چونکہ وہ کلام اللہ ہے.
کلام اللہ انسان کے جیسا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ایک لفظ حکمت کی وجہ سے ہے، ایک ایک لفظ ایک ضرورت کی وجہ سے ہے، اس سے ایک پورا یعنی دین کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے وابستہ ہے ایک ایک لفظ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، پھر دوبارہ اطاعت کا لفظ بولا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. یہ اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ اور رسول دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، اسی لیے دونوں کے درمیان لفظ کے اندر بھی فرق رکھا. یہ ایک مطلب یہ کہ بنیادی سی بات ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سوال جب میں نے سنا تو مجھے خود مطلب یہ کہ عجیب سا لگا کہ اس طرح کا سوال کون کرتا ہے. یہ تو ایک مطلب یہ کہ بچے کے ذہن میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہو کہ بھائی میں یوں بھی ماہر ہوں، میں فلاں بھی مذہب جانتا ہوں، اس کے ذہن میں اگر یہ سوال آتا ہے تو میرے خیال سے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. ایگزیکٹلی. جی مفتی صاحب، اگلے سوال کی اور چلتے ہم کہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو قیامت تک اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چونکہ وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی وانی ہے، تو اس سے پہلے جو کتاب ہے جس میں مسلمانوں کا اس طریقے کا بلیف ہے، جیسے تورات، زبور، انجیل، اس کا اس طریقے کا بلیف ہے کہ اس میں کچھ بڑے ماترا میں ہیر پھیر ہوئی ہے، تو بھائی وہ بھی آسمانی کتاب تھی، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اور ان کے ریفرنس میں وہ ایک آیت کہتے ہیں لہو لحافظون، مطلب مجھے وہ آیت پوری منہ زبان یاد نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن تورات، زبور، انجیل وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے، اور یہ سوال ایک اہم سوال ہے. میں اس کو صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جہالت کی وجہ سے، بلکہ سوال جو ہے بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کا کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں ہے، اور جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی ایک کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اسپیچ آف گاڈ، اسپیچ آف اللہ، ٹھیک ہے، وہ کلام اللہ ہے. اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا جو آسمانی صحیفے اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں، وہ کلام اللہ نہیں ہیں، وہ کتاب اللہ ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہیں، وہ اللہ کی اسپیچ نہیں ہے. کلام اللہ جو ہے، اچھا فرق کیا ہے؟ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی کوالٹی ہے. اور اللہ کی کوئی بھی صفت، اللہ کا کوئی بھی ایٹریبیوٹ اور کوالٹی کبھی بدلتا نہیں ہے، اس کو آپ ڈسٹورٹ نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ ایز اٹ از رہے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی یعنی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، چونکہ یہ میری صفت ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ میری صفت ہے، اس لیے صفت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی ڈسٹورشن نہیں ہو سکتا. رہی بات جو دوسری کتابیں ہیں، وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے. اور کتاب جو ہے وہ اللہ کا کریشن ہے، وہ کتاب اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو اللہ کا کریشن ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی دن رات ہوتی ہے. میں اور آپ کریشن اللہ کے، ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہماری تبدیلی ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ان کتابوں کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہے. دراصل ان کتابوں کی مثال جو اسلام سے پہلے نازل ہوئی ہیں ہمارے مذہب میں بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث کو یہ تو مانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے 1400 سال کے درمیان جو ہمارے یہاں ایک سند کا سلسلہ ہے، چین آف ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے بے شمار احادیث کو محفوظ رکھا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ احادیث کے اندر کوئی فیبریکیشن نہیں ہو سکتا. فیبریکیشن ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے حدیثیں گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں، لیکن علماء نے، محدثین نے ایک دم پتہ لگا لیا کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، گڑھی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور وہ حدیث جو صحیح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح طریقے سے منسوب ہے. تو ہمارے یہاں جو حدیث ہے دراصل وہی تورات اور زبور ہے دوسرے مذاہب میں، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے تورات اور زبور کو قرآن سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ تورات اور زبور کو حدیث سے کمپیئر کریں، اس لیے تب یہ سوال ذہن میں نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی، بہت زبردست، بڑھیا دیا مفتی صاحب. وقت بھی کافی ہو گیا، یہ میرا آخری سوال ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ کا پنڈت انل آریہ جی سے ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دھرتی ہے، یہ جو یونیورس ہے وہ اننت کال کے لیے اینڈ لیس ہے. اور اس کے ریفرنس کے اندر انہوں نے پھر بگ بینگ تھیوری کا بھی ایک دیا تھا، پارٹیکلز کا بھی دیا تھا کہ ابھی اس کے اوپر ریسرچ چالو ہے. لیکن جو اسلامک بلیف ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، دا ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت ہے، اس کا ایک زبردست ایک بڑھیا سا ایک قرآن کے اندر وورن بھی ہے. تو یہ ایک طرف تو فانی دنیا کہا جاتا ہے، ایک طرف اینڈ لیس ہے، تو اس کو کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟
اور اس میں بگ بینگ تھیوری کا بھی جو وہ ہے ریفرنس دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے آپ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جن صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کا تو نام یوں نہ لیں کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیوں وہ آ گئے تھے. ہاں ان کی قسمت میں فضیحت لکھی ہوئی تھی تو وہ آ گئے تھے. خیر چلیے ان کو چھوڑیے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک یہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا جو ہے وہ فانی نہیں ہے، اینڈ لیس، یعنی ہمیشہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ چلتی رہے گی. دیکھیے جو چیز ہمیشہ چلتی رہے نا، اس کے لیے یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز ہمیشہ چلتی رہے گی تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو ایک دن اس کو ختم بھی ہونا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. جی جی اچھا، اب 1929 آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے تک یہ بلیو تھا، ڈارونزم کی جو تھیوری تھی وہ بہت مشہور تھی، سب لوگ اس سے متاثر تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی دنیا اور یہ کائنات ہے یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. یہ لوگوں کے ذہن میں تھا. لیکن 1929 میں ایک انکشاف ہوا، ایک ڈسکوری ہوئی، جس ڈسکوری کو کیا ایک سائنٹسٹ نے، اس کا نام تھا ایڈون ہبل. اس نے ڈسکوری کی اور اس نے یہ کہا کہ اس کائنات میں جب میں نے غور کیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے دیکھا کہ جتنے بھی جسم ہیں، اجسام ہیں کائنات کے اندر، یعنی جو پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، جتنے بھی، یہ سب ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے مثال دی. وہ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ ایک غبارہ لیجئے اور پھلانے سے پہلے اس کے اوپر ڈاٹ 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 لگا دیجئے، بہت سارے ڈاٹس لگائیے. اس کے بعد آپ اس کو پھلائیں گے، جب آپ اس کو پھلائیں گے تو جو ڈاٹس ہیں نا وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب وہ غبارہ ایکسپینڈ ہوگا تو ڈاٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے. بالکل ایسے ہی کائنات جو ہے اس کے اندر جتنے بھی پلانٹس اور سٹارز ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جب اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے ایک کیلکولیشن شروع کیا کہ بھئی اگر اس کائنات کو ہم ریورس میں لے کے چلیں، ابھی تو وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اگر ہم ریورس میں لے کے چلیں تو یعنی شرنک اس کو کریں تو یہ تمام کے تمام جو سٹارز ہیں وہ قریب آنے میں کتنا ٹائم لیں گے. تو انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ کم و بیش 17 ارب سال اگر یہ کائنات شرنک ہونا شروع ہو تو واپس یہ ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی کہ جس کی والیوم زیرو اور جس کے اندر انرجی بے انتہا اور جس کی جو ڈینسٹی ہے اس کو پیمائش کرنے کا نہ آلہ آج تک کے کوئی موجود ہے اور نہ کبھی ہوگا. اتنی زیادہ اس کے اندر ڈینسٹی اور اتنی زیادہ اس کے اندر انرجی اور والیوم اس کی زیرو. اچھا، میں نے شاید پچھلی مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ آپ غالباً سول انجینئر ہیں، کیا آپ مجھے بتایا تھا؟ یہ میکینیکل انجینئر. شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی والیوم زیرو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو سائنٹسٹ اس بات کے قائل ہوئے کہ 17 ارب سال اگر ہم اس کائنات کو ریورس میں چلائیں تو ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جہاں وہ کائنات نہیں تھی، اس کی والیوم زیرو. لیکن ابھی یہ ایکسپینڈ کر رہی اسی کو. اور پھر یہ ہوا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے گیلیکسیز بنی، اس کی کلسٹرز بنے، کوارکس بنے، اور جناب جو بھی مختلف چیزیں ایک دم بنی ہیں وہ اس دھماکے کی وجہ سے بنی ہیں. اب قرآن کریم پر آئیے. قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں جو مطلب شاکنگ، سٹننگ. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو خود بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ اس سے پہلے کیا گیا کہ ہم بڑی قدرت والے ہیں. دونوں ترجمے ہیں. اور جو دوسرا ترجمہ ہے وہ اس سائنسی حقیقت کے بہت قریب ہے کہ وی آر ایکسپینڈنگ، کہ ہم کس چیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں؟ اس آسمان کو، اس کائنات کو مختلف مستقل ہم ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. اور یہی بگ بینگ تھیوری کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت تو یہ ہے. دوسری آیت سورۃ الانبیاء میں ایک آیت آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ جن لوگوں نے انکار کیا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین یعنی جو پوری کائنات تھی، کانتا رتقا، یہ بالکل بند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. یعنی ایک ایسا نقطہ تھا کہ جو سب چیزیں ایک دوسرے میں جڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو ایکسپلوڈ کیا، پھر اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا، ففتقناہما، اور اس کے بعد پھر زمین اور آسمان بنے. بگ بینگ تھیوری یہی تو ہے کہ ایک نقطے کے اوپر یہ پوری کائنات تھی اور اس کے بعد اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا اور یہ کائنات بن گئی. جب ہم پارٹیکلز وغیرہ آ گئے، کائنات بن گئی، کلسٹرز بن گئے، گیلیکسیز بن گئی، سولر سسٹم بن گئے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ 17 ارب سال پہلے اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے، ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے، تو جو چیز شروع ہوتی ہے نا
بھائی وہ چیز ختم بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیز ختم بھی ہوگی، یہ کائنات ختم بھی ہوگی۔ تو اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اس عقیدے کی کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر سب کا حساب کیسے ہوگا؟ سب اتنے سارے لوگ ہیں، ان وہ تو ایک کا الگ جو اچھے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بغیر ضرورت نہیں بنائی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو سولر سسٹم اتنا ایکوریٹ چل رہا ہے یہ محض ایک اتفاق ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو زمین اور چاند کے درمیان جو دوری ہے وہ محض ایک اتفاق ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین اور سورج کے درمیان جو دوری ہے وہ محض ایک اتفاق۔ بھائی کتنے اتفاق ہوں گے؟ اتفاق ایک مرتبہ ہوتا ہے، یہ کوئی ہے کہ ہر چیز اتفاقی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دنیا اور آسمان کو اگر دیکھو تو تمہیں لگے گا کہ ہم نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر ہم نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تو انسان کو بھی پیدا کیا ہے کسی مقصد سے۔ اب یہ تو ہوگا نہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا تو کیا ایک مقصد سے اور بغیر اس کا حساب کتاب لیے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کائنات کے ہمیشہ رہنے اور ہمیشہ سے ہونے کے قائل ہیں، ان کے پاس کوئی سائنٹیفک تھیوری اور کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے، خصوصاً بگ بینگ تھیوری آنے کے بعد۔ اور یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اب وہ تھیوری نہیں رہی، ایک اس کے جو بہت سی چیزیں ہیں وہ فیکٹس بن چکے ہیں۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی سائنٹیفک تفسیر کر رہے ہیں، بلکہ ہم سائنس نے قرآن کریم کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ بالکل، اور ایسے قرآن کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہے پرمان کی، پھر بھی میں کہوں گا کہ بگ بینگ تھیوری نے اس کی پرمانکتا کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جڑے اور ہم نے تو جمعہ پڑھ لی، آپ کے امریکہ میں جمعہ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اور پھر سے میں ایک بار کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا ارادہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، کسی کے بھاونا کو ٹھیس پہنچانی۔ یہ جتنے سوال تھے وہ میرے آریہ سماجی دوستوں کے تھے، میرے آریہ سماجی بھائیوں کے تھے۔ تو ہم ایسے سوال و جواب کی نشست آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ اس طریقے کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور یہ پروپاگنڈا کا دور ہے، ایک پروپاگنڈا جو چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی دھراتل پہ کچھ نہیں ہے، وہ ختم۔ میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، میرے اور خصوصاً جو میرے مسلم نوجوان میری بات سن رہے ہیں، اور وہ تمام غیر مسلم حق پرست جو حق کا ساتھ دینے اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، میں ان سب کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا نے بہت سی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس آسانی میں ایک آسانی وہ بھی ہے جو اس وقت آپ اور ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ میں دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوں، آپ دوسرے کونے میں، اور ہم ایک دوسرے سے لائیو ہیں۔ آسانی ہے، لیکن اسی چیز کا کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے، معاشرے کے اندر نفرت پھیلا کر اور معاشرے میں جھوٹ بول کر اور غلط سلط دوسرے کے مذہب کے اوپر الزام لگا کر اور دوسروں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو، مسلم نوجوانوں کو خصوصاً یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز انسبسکرائب کر دیجئے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یا تو آپ کے پاس ان کو یعنی بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کیپیبلٹی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے آپ متاثر ہو جائیں۔ بھائی آخر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں فیک نیوز کا بڑا دور ہے، ہر جگہ فیک نیوز چلتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان جو اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقف نہیں ہیں وہ اس جال کے اندر پھنس جائیں اور ان کا ایمان جو ہے متزلزل ہو جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، ابھی ایک صاحب نے، بلکہ کچھ لوگوں نے مجھے آڈیو بھیجی کہ جی ہم نے فلاں پنڈت صاحب کو فون کیا اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی، آپ کے پاس تو حق پوری نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ حدیث کی تعلیم ہے، اور سامنے والے نے جو ہے اپنے ذہن میں اعتراض فٹ کیے ہوئے ہیں الٹے سیدھے، تو وہ تو جب اعتراض کرے گا آپ گھوم جائیں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، تو سوال ہے آپ ہم سے کیجیے، انشاءاللہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سوال ہمیں بھیج دیے، ہم ایسے 8-10 سوال جمع ہو گئے، ہمیں لگے گا کہ یہ لاجیکل سوال ہے تو ہم آگے اور ایک ایسا پروگرام کر دیں گے۔ اور ابھی کیا ہے مفتی صاحب، یہ پروپاگنڈا کا دور ہے، اور سارے لوگ جو مسلم اسلاموفوبیا کے شکار، ایک فیشن بن گیا ہے اسلام کے اندر سے بال کی کھال نکالنا، اور اسی سے لوگوں کو ٹی آر پی ملتی ہے، فین فالوور ملتا ہے، پے ٹی ایم ملتا ہے، تو یہ ایک فیشن بنا لیا ہے خصوصاً ہمارے دیش کے اندر۔ تو بس آپ کو بھی میں آجی جانا گزارش کروں گا کہ دیش کے حالات اچھے ہو، اس کے لیے آپ دعا کریں، دیش پرگتی کی اور جائے، لوگ کسانوں کی بات کریں، بے روزگاروں کی بات کریں، یواؤں کی بات کریں، غریبوں کی بات کریں۔ تو اس طریقے کے لوگ ڈسکشن کریں، سوشل میڈیا پر بھی لوگ سڑکوں پہ بھی اترے تو اپنے حقوق کے لیے اترے، نہ کہ وہ کمیونل رائٹس کے لیے اترے۔ بس یہی میں کہنا چاہوں گا۔ بہت بہت تو اچھا، جزاکم اللہ۔ چلیے
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और सवालों के साथ मुफ्ती साहब के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम मुझे वालेकुम दीजिए इजाजत। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज।